बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस का मामला, इसकी बहुत बातें हो रही हैं। थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड पे पहले जाते हैं। बैकग्राउंड कुछ यूँ है कि शहबाज गिल वाला मामला होता है, उनके रिमांड की बात की जाती है और जलसे में जोश रवानी में जिस तरह इमरान खान साहब पहले ही इदारों के बारे में बहुत कुछ कहते आए हैं, जब उनकी गवर्नमेंट गई भी नहीं थी उस वक्त से हम उनके बयान को, उनके लफ्ज़ों को सुन रहे हैं। इस वक्त भी कुछ ऐसा हुआ और जोश रवानी में वही कह गए कि जी खातून के खिलाफ, जज जो खातून थी उनको हवाले से जो नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए या जिसको कोर्ट के तौहीन के हवाले से बात की जाती है उसके ज़ुमरे में आते थे, तो वो उनसे अदा हुए, जिसके हवाले बाद जो है वो तौहीन अदालत का केस हुआ और साथ ही साथ दहशतगर्दी की दफात पे भी बात हुई, जो बात में ख़त्म कर दी गई। आज फाइनली उसका एक ड्रॉप बैक हमें एक जो नज़र आया कि जिस पे दूसरी पार्टीज, दूसरी सियासी जमातें हमें ये देखती हुई नज़र आ रही थी कि शायद इमरान खान साहब 5 साल के लिए नाअहल हो जाएंगे। उम्मीद ये थी क्योंकि 2 दफ़ा जब इमरान खान साहब की पेशी हुई तो उन्होंने कोई खातिर ख्वाह इस हवाले से ऐसा जवाब नहीं जमा करवाया था जिससे कोर्ट मुतमईन हो सकती। आज एक्सपेक्टेड ये था कि जी खान साहब अभी भी शायद माफ़ी नहीं मांगेंगे, लेकिन खान साहब ने माफ़ी मांग ली। जिस तरह से कहा जाता है कि खान साहब वक्त पड़ने पर यू टर्न लेते हैं, तो खान साहब ने बिल्कुल यू टर्न लिया। पहले उनके पार्टी के रहनुमा ये कह रहे थे कि माफ़ी मांगने का मतलब ये होता है जनाब कि आपने अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लिया है। और ये एक 2 तरह के इसके इम्पैक्ट आते हैं। एक सियासी इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म आता है और फौरी तौर पे एक इम्पैक्ट ये आता है कि जी नाअहल होने की सज़ा या जो भी कोर्ट की सवाबदीद पे है कि वो क्या सज़ा देती है, ये सिलसिला चलता है। बहुत से लोगों का ये ख्याल था कि फर्दे जुर्म आयद करने का मतलब ये है कि उसके बाद जिरा होगी, उसके बाद फैसला होगा, लेकिन फर्दे जुर्म आज जिस तरह से आयद होनी थी उससे पहले ही माफ़ी मांग ली गई। उसके बाद इस वक्त अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है। लेकिन फ़िलहाल जो सामने चीज़ें आई हैं वो हम आपके बता देते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बैंक की तरफ से इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत का तहरीरी हुक्मनामा जो जारी हुआ है उसमें ये कहा गया है कि इमरान खान के बयान हल्फी दें तो इसे ज़ेर गौर लाया जा सकता है। ओवरऑल ये लग रहा है कि मामला ठंडा हो चुका है, लेकिन इमरान खान साहब के खिलाफ और भी बहुत से मुकदमात हैं जिनका उनको वक्फे से सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ इमरान खान साहब की एहतजाज की जो कॉल है और लॉन्ग मार्च के जो आसार नजर आते हैं, राना सनाउल्लाह साहब के बयानात भी सामने हैं। लगता है कुछ तसादुम की फजा कायम होने वाली है, ऐसी फजा जिसको हमने 25 मई को देखा, उससे जायद मुख्तलिफ नौइयत की फजा हो। जिस तरह से इमरान खान साहब पहले भी कह चुके हैं कि हर चीज़ हमें सिखाने के लिए होती है, तो शायद 25 मई वाला वाकया उनके लिए एक सियासी सबक था जिसको मजीद बेहतरी की तरफ वो किस तरह से लेके जा सकते हैं। ऐसी प्लानिंग उनकी तरफ से है, तो अगर इनकी तरफ से प्लानिंग है तो जनाब राना सनाउल्लाह साहब की भी प्लानिंग जो बड़ी स्ट्रॉन्ग चल रही है। एक तरफ मुल्क की माशी हालत ज़बू हाली का शिकार है, दूसरी तरफ सैलाब की तबाहकारियां, लेकिन सियासत अपने उरूज पे। मेरे साथ इन तमाम मौजूआत पे बात करने के लिए मौजूद हैं ताज हैदर साहब। आपका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से, ऐसे प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। शुक्रिया सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। यकीनन आपकी राय हमारे लिए नहायत अहम है। थोड़ा बैकग्राउंड पे हम जाते हैं सर। ये जो सूरत हाल आपने देखी है इदारों की तरफ से कि एक केस आया, उसके बाद उसका फैसला भी आता है। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरह से फैसला आया है इस तरह तो बहुत से लोग माफ़ी मांग लें और सबकी चीज़ों को कंसीडर किया जाए, लेकिन जैसे मरीम नवाज साहिबा कहती हैं कि अभी भी बहुत से लोग के लाडले हैं खान साहब, तो ऐसी सूरत हाल अभी भी नजर आती है। तो आपको लगता है कि ऐसा कुछ है? नहीं, ये किसने माफी मांगी? सर, इमरान खान साहब ने कोर्ट से जो आज माफ़ी मांगी है और ये कहा है कि अगर जज्बात को ठेस पहुंची है तो मैं उसकी नीयत नहीं रखता था। उन्होंने ऐसे अल्फाज वो शायद ऐसा था, शायद कि वो एक जज साहिबा के लिए उन्होंने कुछ कहा था। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही था, मैंने पेपर में पढ़ा था ये। तो माफी मांग ली तो अच्छा किया। माफी में तो फजीलत है। लेकिन ताज हैदर साहब, आपने सियासत के बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं। इस वक्त जो इमरान खान साहब का स्टैंड है, वो जिस तरह से बात करते हैं, आपको लगता है कि मुल्क के जो अभी हालात हैं उसमें एक लीडर की तौर से जो सामने आए हैं, ये मुल्क इस बात का मुतमिल हो सकता है कि इस तरह के बयानात दिए जाएं, या अभी जो है वो सियासत बराए सियासत हो? कौन से बयान में मैं फॉलो नहीं कर रहा असल में। अच्छा, इमरान साहब को, क्योंकि जाहिर है कि माशी मसाइल इतने गंभीर हैं और ये सैलाब ने इतनी प्रॉब्लम्स खड़ी कर दी हैं
کہ آدمی اسی پہ دھیان دیتا ہے. جی سر بالکل اسی لیے میں نے آپ سے کہا کہ آپ نے سیاست کے بڑے اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں، سیاستدانوں کو بھی آپ نے دیکھا ہے، تو اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اوور آل اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھو بیٹی، سیاست معیشت کے اوپر کھڑی ہے نا، یعنی بنیاد معیشت ہے، اور یہ سپر اسٹرکچر جو ہے وہ سیاست. تو اصل چیز تو یہ کہ آپ کی معیشت کیا ہے، اور اس میں اگر پرابلمز آ رہی ہیں تو معاملہ سیریس ہے نا. آپ اس میں آج اس نے یہ کہا، کل اس نے یہ کہا، یہ تو میں 60 سال سے پڑھ رہا ہوں. یہ چیزیں اہم نہیں ہوتی کون کیا کہہ رہا ہے. سر معیشت پہ بات کی جائے تو اس وقت یہ سامنے صورتحال آ رہی ہے کہ ابھی کچھ ماہ میں جو ہمارے کراپس کو نقصان پہنچا ہے سیلاب کی وجہ سے، اس میں کافی مسائل آگے پیدا ہو سکتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ کے پاس ایسا کوئی پلاننگ ہے کہ وہ کچھ کر سکے؟ اور منصوبہ بندی تو پہلے بھی بہت سی ہوتی آئی ہیں لیکن اس پہ عمل نہیں کیا گیا کہ آگے کیا ہونا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں ملک کی معیشت کس طرح سے بہتر کی جا سکتی ہے؟ بیٹی منصوبہ بندی تو نہیں ہوئی نا، جو ہمارے بڑے بناتے تھے 5 ایئر پلان یہ سب، اب منصوبہ بندی کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے. وہ تو اب یہ ہے کہ سر آپ ہی نے ہمارے پروگرام میں ایک ذکر کیا تھا، آپ ہی نے ایک بات کا ذکر کیا تھا کہ 2010 میں باقاعدہ سیلاب کے حوالے سے بھی پلاننگز دی گئی تھی، 2 سال اس پہ عمل بھی ہوا تھا. ہاں نہیں، وہ تو دیکھو نا، 2010 کا سیلاب دریا کا سیلاب تھا، اور اس سے جو اپنے مٹی تھی، وہ زرخیز مٹی وہ میدانوں میں پھیلی. پھر ہم نے فرٹیلائزر مفت دے دیا، بیج مفت دے دی، تو اس سے فصل بہت اچھی ہو گئی. اور جو ہماری ربی تھی اس میں گندمی کوئی 60% زیادہ ہو گئی ہماری پیداوار. تو زمین میں نمی تھی تو اس کی وجہ سے یہ ہو گئی. اب یہ جو ہے یہ برساتی سیلاب ہے، اور وہ تو ڈسٹلڈ واٹر اوپر سے گر رہا ہے، وہ سوائل تو اس میں ہوتی نہیں، اور جو کھیتوں کی سوائل ہوتی ہے وہ بہہ کے نکل جاتی ہے. تم نے دیکھا ہوگا کہ پانی جو جمع ہے وہ میلا نہیں ہے، وہ صاف پانی ہے. تو یہ جو پانی کا میلا ہونا ہے یہ مٹی کو زرخیز بناتا ہے. تو یہ کافی ربی کے بارے میں بھی مجھے خدشات ہیں کہ شاید گندم میں اس طریقے سے، حالانکہ سپورٹ پرائس وقت پہ دے دی جو کہ کاٹن کی نہیں دی تھی. میں نے اور جام مہتاب نے ایڈجرنمنٹ موشن بھی ڈالا تھا کہ 8,000 روپے من دے دیں کاٹن کی، لیکن یہ کہ وہ کوئی 1.5 مہینے بعد انہوں نے واپس کر دیا کہ جی فلاں رول کے تحت یہ ایڈجرنمنٹ موشن نہیں بنتا. نہیں تو اور یہ اگر $10 بلین کی آپ کو باہر سے کاٹن منگانی پڑی صرف اپنی ملوں کو چلانے کے لیے تو یہ بہت بڑا دھچکا ہوگا. بات یہی ہے کہ جتنا آپ کو درآمد نہ کرنا پڑے اتنا ہی ملک کے لیے بہتر ہے. جو بھی چیز درآمد ہو رہی تھی اس کو اگر ملک میں ہی پیدا کیا جائے تو آپ کی معیشت اپنے پیروں پہ کھڑی ہوتی. لیکن سر یہ بات ہم جیسے ابھی طالب علم ہیں، ہماری سمجھ سے باہر ہے، نئی نسل یہ بات پوچھتی ہے کہ کیوں اب تک ہمارے ملک میں ڈرینیج کا کوئی نظام نہیں بن سکا؟ ابھی بھی پانی کھڑا ہوا ہے ان علاقوں میں، کہیں پانی نکالنے کی جگہ ہی نہیں ہے. یہ کیوں ہے سر؟ کیا کوئی پلاننگ نہیں ہو سکتی؟ اس میں یہ ہوا ہے کہ مطلب بارشیں ہوتی نہیں تھی، تو اس لیے یہ ضروری نہیں سمجھا گیا کہ جو قدرتی ہے واٹر ویز ان کو بحال رکھا جائے. ہم ڈیمز بنا کے پانی اوپر لیتے رہے، لیکن یہ ضروری نہیں سمجھا گیا کہ جی ہم اس قسم کی کوئی چیز کریں. اچھا، اب یہ کوئی 10 سال پہلے 2010 کے سیلاب کے بعد یہ ہوا ہماری واٹر سیکٹر امپروومنٹ پر. اب یہ دریا کی 17 شاخیں تھیں ڈیلٹا میں، 17 شاخوں کے ذریعے سمندر تک. اب اس وقت صرف گھوڑا باری کریک جو ہے اس کے ذریعے دریا جو ہے وہ سمندر میں، باقی سب کو جو LBOD ہم نے بنائی ہے وہ جو ہے وہ ان کو کراس کر گئی ہے، جس کی وجہ سے ان کے اندر آنے والا پانی جو ہے، اس وقت بھی مسئلہ یہی ہے کہ LBOD جو ہے وہ پانی کو روک رہی ہے سمندر میں جانے سے. تو اس وجہ سے پانی کھڑا ہوا ہے لیکن آہستہ آہستہ نکل رہا ہے. اور اس دفعہ ایک سرفراز ڈھورو تو ہم پہلے سرفراز کا سائفن تو بنا چکے تھے،
یعنی جہاں جہاں رکاوٹ ہے اس کے نیچے سے ہم سائفن کے ذریعے نکل جائیں. یہ ہمارا پلان تھا واٹر سیکٹر کا. ایک ہم بنا چکے تھے, پھر مرکز سے فنڈ نہیں ملے, لیکن اس دفعہ صوبہ سندھ اپنے وسائل سے پران دریا جو ہے اس کا سائفن بنا رہا ہے, لیکن اب جلد سے جلد بن جائے تو پھر اگلے سال سے پہلے تو اگلے سال آپ پرابلم جیسے نہیں ہوگی. سینئر رہنما, آپ یقیناً آپ نے سندھ کے لیے پلاننگز بھی کی, کام بھی کیا, اور ابھی بھی آپ جس طرح سے بات بتا رہے ہیں یقیناً مخلص ہو کے کام کر رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود پیپلز پارٹی پہ ایک تنقید ہوتی ہے کہ اتنے سالوں سے گورنمنٹ ہے لیکن بدحالی کا شکار ہے صوبہ. کیا کس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں, کیسے وضاحت کریں گے اس بات نہیں کی؟ تو تنقید کیوں نہ ہو, اور تنقید کرنا کوئی جرم تو نہیں ہے. لوگ, میں جب تھر کو دیکھ رہا تھا 2014 میں تو بہت تنقید ہو رہی تھی, اور اس تنقید کا ایک جو فائدہ تھا مجھے وہ یہ تھا کہ قائم علی شاہ اپنے اور سامان بھیج دیتے تھے, 50,000 بوریاں اور لے, تو 2 سال تک ہم مفت گندم بانٹتے رہے وہاں پہ. اور پھر جو ہم نے لمبی مدت کے پروگرام کیے تو اس وقت سندھ کا سب سے خوشحال جو علاقہ ہے تھرڈ ڈسٹرکٹ ہے. آپ کی سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ وہاں, اور یہ جو بارشیں آ رہی ہیں یہ بھی تھر کی وجہ سے آ رہی ہے, کیونکہ تھر پہ کوئی اس وقت جو جنگل ہے اس کا سائز 30,000 اسکوائر کلومیٹر ہے. اب وہ جنگل کیونکہ ہے اس وجہ سے وہ جو مانسون چلا جاتا تھا ادھر خلیج کی طرف بمبئی سے مڑ کے, اب وہ بمبئی کے بعد سیدھا تھر پہ آ رہا ہے. اس وقت بھی آپ اگر دیکھیں گے رین فال تو سب سے زیادہ بارش تو تھر میں ہوئی ہے, تو وہ ایک پورا جنگل بن گیا. لیکن وہی ہے کہ آپ کس طریقے سے اس کو پلان کرتے ہیں, کس طریقے سے چلاتے ہیں, اور جو تنقید ہے اس کے بجائے اس کے کہ آپ اس پہ لڑنے کھڑے ہو جائیں, آپ اس تنقید کا کیسے فائدہ اٹھاتے ہیں. بڑی اچھی بات ہے, میڈیا کی تنقید تو خاص طور سے, یعنی حکومت ہر جگہ نہیں پہنچ سکتی, اور حکومت کا اپنا انظام بھی بس جیسا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے, لیکن جو میڈیا بتا دیتا ہے کہ صاحب آپ ادھر سو رہے ہیں, وہاں پہ لوگ جو ہے وہ وہاں راشن نہیں مل رہا, وہاں ٹینٹ نہیں مل رہے, تو پھر وہ فوراً کارروائی کر لی جاتی. اچھی بات یہ ہے کہ کوئی بھی شکایت 2 دفعہ نہیں آ رہی اس دفعہ. ہم اس کو ایسے ہی دیکھتے ہیں کہ ایک شکایت آئی ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ دوسرے دن تیسرے دن پھر سے آتی ہے تو پھر کسی نے غفلت کی ہے, کیونکہ شکایت آنے پہ اس کی فوراً اصلاح ہونی چاہیے. سر یہ بات ٹھیک ہے, آپ نے کہا کہ جیسے مونسون کا رخ جو ہے وہ پھر اس طرف آ گیا, زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں, تو اس کو بہتر طریقے سے کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ خدا کی طرف سے اگر کوئی ایسی موسمیاتی تبدیلیاں آتی ہیں, قدرت کی طرف سے آتی ہے, نیچر ہے, سسٹم ہے, تو یقیناً ملکوں کے پاس اس کی پلاننگز تو ہوتی ہوں گی کہ کس طرح سے اس کو ہم آگے لے کے تھر میں چلنا ہے. خوشحالی ہے, اور اس وقت بھی آپ دیکھ رہی ہیں کہ مطلب دوسرے علاقوں کی بھی جو افیکٹڈ لوگ ہیں وہ تھر میں اس وقت ناکوٹ پہ کیمپ کر رہے ہیں, اور ناکوٹ پہ جو موبائل اسپتال کھڑا ہے ایئر کنڈیشنڈ اسپتال ہے, تو تھر تو بہت خوشحال علاقہ ہے. لیکن جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ جس وقت آگے بارش ہوتی ہے یا سیلاب آتا ہے تو اس کے جو نکاسی کے قدرتی راستے ہیں وہ ایل بی او ڈی نے روک رکھے ہیں, اور اس کے لیے ہمیں ایل بی او ڈی کے نیچے سے کوئی 8 سائفن بنانے تھے, جس میں سے صرف ایک اس وقت بنا ہے جڈو پہ, سرفراز ڈھورو کے اوپر. پران کا جو ہے وہ اس سال اے ڈی پی کے اندر ہے, کیونکہ پران بہت بڑا ہے, کوئی 800 فٹ چوڑا ہے, تو پران اگر وہ بن جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں بڑی حد تک یہ معاملہ کنٹرول ہو جائے گا. سر اس حوالے سے کوئی وفاقی گورنمنٹ سے بات ہوئی ہے کہ اس طرح سے کام کرنا چاہیے, فنڈز کے حوالے سے کوئی پلاننگ سامنے آئی ہے؟ نہیں, وہ تو ظاہر ہے کہ اس وقت تو ہم نے اپنے ہی اس سے رکھا ہے اور وفاقی حکومت سے گزارش کی ہے, لیکن وہاں تو ہر طرف مفلسی کا ہی رونا ہوتا ہے. تو اب یہ تمام چیزیں جو ہیں اس سے اول تو دیکھو, جب تک پیداوار ملک کی نہیں بڑھے گی, زرعی ہو یا صنعتی ہو, شہید ملت لیاقت علی خان نے 1950 میں پی آئی ڈی سی بنائی تھی, اور 94 بڑے بڑے منصوبے جو ہے وہ پی آئی ڈی سی نے چلائے,
और एक सनती मुल्क एकदम से आज़ादी के 5-6 साल बाद ही पता चला कि बहुत बड़ा सनती मुल्क है। इसी तरीके से जब मुल्क दो लख्त हुआ और जुल्फ़िकार अली भुट्टो आए तो बड़े बड़े यहाँ पे स्टील मिल और हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लेक्स, टैंक रिबल्ट फैक्ट्री, कामरा कॉम्प्लेक्स, ये बड़े बड़े सरकारी शोबे में, पोर्ट कासिम, ये सारे बनाए गए। तो अब सरकारी शोबे को आपने पसे पुष्ट डाल दिया। आपने कहा नहीं, प्राइवेटाइज करो, जो कुछ भी बना हुआ है उसको भी बेचो, और जो भी मंसूबे कोई 119 या कितने हुए हैं जिसमें से 105 इस वक्त बंद होने हैं, तो आपने कहा प्राइवेट सेक्टर करेगा। फिर प्राइवेट सेक्टर भी फेल हो गया। अब आप कह रहे जी फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा? आप तो उल्टे खड़े हुए। आप पहले सरकारी शोबे के अंदर लगाए सनतें, उसको देख के प्राइवेट सेक्टर आएगा, उसको देख के फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट कोई ऐसी चीज नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो आ जाता है लेकिन उसके बाद मुनाफा फॉरेन एक्सचेंज में जाता रहता है आपका। इस वक्त भी आपका जितना बाहर का इन्वेस्टमेंट है उससे बहुत बड़ा मुनाफा वो आपको, जो हमारा अपना प्राइवेट सेक्टर है या अपना पब्लिक सेक्टर है, वो सरमाया हमारे मुल्क में ही रहता है, वो बाहर नहीं जाता। तो बड़ी चीज ये कि हम खुद क्या कर रहे हैं, हम अपना ज़रूरी शोबा किस तरीके से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और उसके लिए मैंने इस बजट सेशन में भी कहा था कि बड़ा सोच समझ के डिस्कस करके आप एक 5 साल का मंसूबा बनाएं, जैसे कि बड़े करते थे। यानी हमारे जमाने में 5 साल के मंसूबे बनते थे और उस पर काम होता था हर चीज का, कि किस चीज की। यानी चीनी एक मीटिंग में हंस रहे थे मुझ पे, कहने लगे आप ज़रूरी मुल्क हैं, आपको अब ये क्यों नहीं पता कि आपको कितनी पैदावार किस चीज की चाहिए और वो पैदावार किस इलाके में आप बेहतरीन होगी करने की। तो ये आप जो जिसकी मर्जी में आ रहा है कि जी, उसने कहा जी गंदम में मुनाफा है, उसने गंदम लगा ली। उसे कहा गन्ने में है, गन्ना लगा लिया। अब गन्ना लगा लिया, पानी आया नहीं, या चावल लगा लिया, पानी कम पड़ गया। तो एक मंसूबा बंदी के तहत एक चीज होती है, ये बेसोचे समझे जो हम लोग शुरू हो जाते हैं, ये तो इसमें तो बहुत नुकसान है। ये सर कौन करेगा ये सब कुछ? मेरी ये हम कौन ये पूछना चाह रहे, कौन करेगा सर ये? अब आपकी पार्टी के अभी जो सरबराह मैं कोई अमेरिका की या चाइना की बात नहीं कर रहा, मैं तो वो कह रहा हूँ जो हम करते थे उसको फिर से करना। सर अब क्यों नहीं हो रहा? आपकी पार्टी के जो अभी चेयरमैन हैं वो भी यंग नहीं, ब्लड मेरी है। पार्टी जो है वो इस वक्त तो सिर्फ सिंध की हद तक कर रही है ना। सर सिंध भी ज़रूरी सूबा है, लेकिन तो ये कि अब देखो, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मईशत की रगों में जैसे खून होता है। अब आप इस रेट पे अगर बिजली है तो फिर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप देखें वहां केजरीवाल ने दिल्ली में 300 किलोवाट आवर तक मुफ्त सप्लाई कर रहा है। ईस्ट पंजाब वो जीते हैं और बड़ी अच्छी तरह जीते हैं। 117 में से 92 सीटें केजरीवाल की आम आदमी पार्टी जीती है। अब पहले दिन ऐलान कर दिया 300 किलोवाट तक बिल नहीं जाएगा। मैं यहाँ 190 किलोवाट खर्च मैंने किया पिछले महीने, मैंने 9,700 रुपए का बिल दिया। तो अब ये चीज जो है ना कि इलेक्ट्रिसिटी, और इस पे बहुत मैं बार बार सेनेट के अंदर इस बजट सेशन के अंदर तो खास तौर से कि भाई यू हैव टू गो सोलर। ये जमाना खत्म हो गया तेल का और कोयले का, ये वो अब नया जमाना है। और हमारी जो समझे पार्लियामेंट की बिल्डिंग है वो खुद सोलर पे है। 1 करोड़ रुपए की बिजली हम बेचते हैं इस्लामाबाद को, लेकिन एक इंपोर्ट की लॉबी है जो सर प्राइवेटाइजेशन वाले जो इदारे हैं उनकी भी तो दुकान बंद हो जाएगी अगर ये सब कुछ सोचने पे आ गए। नहीं, देखो ना, यही है कि इंपोर्ट करना आसान होता है, किसी चीज को मुल्क के अंदर बनाना उसमें। यानी मेरे एक दोस्त थे, मैंने उनको कहा फैक्ट्री लगाओ, कह रहे यार मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, 4 आदमियों का दफ्तर है, उसमें 400 आदमी फैक्ट्री में लगाऊंगा, अगले दिन तुम आके वहां यूनियन बनवा दोगे। ये जो है ना हमारे कि इंपोर्ट कर लो आराम से। तो फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, चीजें इंपोर्ट हो रही हैं।
سر آپ نے ایک بات کہی اور یقیناً اس مزید وضاحت بھی چاہوں گی. آپ نے کہا کہ کون کر سکتا ہے, ہم نے کیا تھا, آپ نے جس طرح بات کی اور ابھی جو آپ پلاننگز دے رہے نہیں ہیں, دیکھو یہ تو آگے باہمی کون کرے گا مشورے سر؟ سے ہوتا ہے نا. ہمیں تو ابھی آگے کوئی سیاستدان, کوئی ایسا لیڈر ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہا کہ ان چیزوں کو حل کرے گا. تم کس سے بات کر رہی ہو؟ سر آپ تو ہیں سیاستدان سے سر. ہی تو بات کر رہی ہو بیٹی. نہیں سر, آپ کی تو بالکل پلاننگز ہیں, آپ بات کر رہے ہیں, لیکن اور لیکن کس سر سے کر رہی ہو؟ مزید آپ نے مجھے سے جیسے کر کہا کہ رہی ہو آپ نا. سندھ تک محدود ہیں, آپ نے جیسے کہا کہ آپ سندھ میں ہیں. نہیں سندھ بھی, اور اب تو میں سینٹ میں, تو سارے پر اب سولر ہوگا تو ہر جگہ ہوگا. اب ٹھیک ہے, شہباز صاحب نے بات سنی ہے ہماری, کیونکہ بجٹ اسپیچ میں تو میں بہت سختی سے اس بات کو کہا کہ جی کوئی آلٹرنیٹو ہی نہیں ہے سوائے اس کے. تو اب وہ کہہ رہے ہیں 10,000 ہم سولر پہ جائیں, لیکن اب پھر ہم نے سینٹ کے اندر ڈالا ہے آپ 10,000 سولر میں جا کے کراچی الیکٹرک کو بیچے یا وابڈا کو بیچے, وہ پھر جو کنزیومر ہے اس کو اسی ریٹ پہ ملتی ہے. تو اب ہم نے یہ ڈالا ہے کہ جو بھی الیکٹریسٹی بنانے والی کمپنیاں ہیں ان کو یہ رائٹ دیا جائے کہ وہ براہ راست بیچ سکیں. یعنی میں اگر 7 روپے یونٹ بجلی بنا رہا ہوں تو میں KESC کو دیتا ہوں, اور وہ KESC جو ہے وہ 51 روپے میں آگے بیچتی ہے. لیکن اگر میں 7 کی بنا رہا ہوں اور اس کو 9 کی بیچ رہا ہوں ڈائریکٹ اپنے محلے والوں کو, تو ان کو ریلیف ملے گا. یا جو انڈسٹریل ایریاز ہیں ہمارے, لیکن سر وہ اس اگر کا تو ابھی آپس میں کوئی پیسے قانون ڈال پاس کے نہیں ہوا نا ایک کہ وہ سولر پلانٹ بنا لیتے ہیں اور ان کو 7-8 روپے کی بجلی ملتی ہے, تو ملک تو بدل گیا نا. لیکن سر اس وقت جو قوانین ہے اس کے مطابق تو کئی بجلی خرید بھی رہی ہے, بہت سے لوگ یہ کر بھی رہے ہیں, لیکن جی نہیں یہ ابھی میں نے اور جو سلیم مانڈی والا نے وہاں ریزولوشن ڈالا ہے سینٹ میں. اب یہ 27-26 کو شروع ہو رہی ہے, دیکھیں اس دفعہ یہ ریزولوشن آ جاتا ہے. سر بہت بڑا کام ہو جائے گا اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یقیناً کہ بھئی یہ جو ہے میں اگر بنا رہا ہوں بجلی تو میں جس کو چاہوں بیچوں. لیکن سر یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اس سے پیسہ کھا رہے ہیں, چاہے وہ کئی ہو, اور جو جس طرح کے حالات اس وقت کراچی والوں کے ہیں, بجلی کے بل جس طرح سے نہیں آ چل رہے ہیں. سکتا. اب ملک نہیں چل رہا نا, دیکھ لیا آپ نے. اب آپ کو لوگ بھیگ بھی نہیں دیتے. اب تو آپ کو اپنے ٹھیک کرنا پڑے گا. مطلب اب ہم اس نہج پہ آ گئے ہیں کہ اب تو ٹھیک نہیں کیا تو کوئی اور چارہ نہیں, ہمارا ٹھیک کرنا ہی پڑے گا. کوئی نہیں نا. دیکھو یا تو غربت ختم کرو گی یا ملک ختم ہو جائے گا. اگلے 5 سال یہ ہے, یا تو ملک سے غربت ختم کر لو, نہیں تو یہ سارا آئین, یہ اسمبلیاں, یہ ہم جو اپنے سوٹ ووٹ پہن کے بیٹھتے ہیں سینٹ کے اندر, ہم سب غائب ہو جائیں. سر میں اب آپ 2 وقت کی روٹی اگر نہیں دے سکتے تو پھر کیا کر رہے ہیں آپ؟ اور دے سکتے ہیں, کوئی ایسی پرابلم نہیں, کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. سر وسائل کو استعمال کرنے کی بات ہے کہ کس طرح سے وسائل استعمال کیا جاتے ہیں. جو ابھی میں نے بہت ایک بری صورتحال دیکھی تعلیم کے شعبے سے چونکہ وابستہ بھی ہوں, تو اس میں نوجوان نسل جو ہے وہ بہت ایک سائیکالوجیکل کیفیت میں چلی گئی ہے کہ آگے پاکستان کو کوئی مستقبل اس کو نظر نہیں آ رہا. جس کو دیکھیں وہ باہر جانے کے اس پہ ہے, جس طرح سے سب چیزیں چل رہی ہیں وہ یہ چاہتے ہیں بس پاکستان چھوڑ کے وہ چلا جائے. جس طرح سے کراچی کے حالات ہیں, ابھی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اچانک سے خراب ہو گئی ہے کیونکہ لوگوں کے پاس بیٹی پیسہ حالات نہیں خراب ہے نا. جی میں بھی کہتا ہوں حالات خراب ہیں, تو حالات ٹھیک کرنے چاہیے نا. ایسے تو نہیں ٹھیک ہوتے کہ آپ نشے میں, یہ جو ڈپریشن تو ایک نشہ ہے نا, کہ آپ بیٹھ کے ماتم کیے جا رہے ہیں اور روئے جا رہے ہیں, یہ تو ایک نشہ بنا دیا ہم نے. لیکن سر نوکریاں بھی تو اویلیبل نہیں ہیں, اسپیشلی یہاں پہ کراچی کے نوجوانوں کے پاس, ملک میں اور بھی لوگوں کے پاس ایسا ہی ہے, نوکریاں اویلیبل نہیں ہوتی ہیں. گھروں کے آپ نے ابھی جیسے بجلی کے مد میں ہی کہا کہ اخراجات, پھر پیٹرول کے اخراجات, مہنگائی کی صورتحال, ایک عام آدمی گھر نہیں چلا پا رہا ہے اس وقت, تو ظاہر سی بات ہے وہ پھر ڈپریشن کی طرف ہی جائے گا. دیکھو لوگوں میں غصہ ہے, لوگوں میں نا امیدی ہے, لیکن لوگوں میں حل کی طرف بھی بڑھنا چاہیے نا ہمیں. اور وہ کہیں کہ جی یہ حل ہے, اس کو حل کو کرو. آخر اس میں کیا ہے؟ اگر 8-9 سال سے ہماری پارلیمنٹ, میں نے کہا یہ سینٹ میں کہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے پارلیمنٹ کے اندر 9 سال سے آپ سولر انرجی میں بیٹھے ہیں, اور یہاں سے آپ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ سولر انرجی ہمیں چاہیے.
اور سولر انرجی میں اس لیے بیٹھے ہیں کہ چینیوں نے پلانٹ لگا دی، لیکن سر اس تو وقت وہ تو آپ اتنی یہ دور کہہ سے رہے آ ہیں کہ کے حل لگا کی طرف دیتے جائیں. ہیں، آپ آپ خود کیوں نہیں کرتے؟ جی آپ بہتر جاتے ہیں. جب سوویت یونین کے بھی ٹوٹنے کی وجوہات تھی اس وقت، جب معاشرتی طور پہ وہاں پہ جو تبدیلیاں آئی تھیں، اس میں پہلی تبدیلی تو یہی تھی کہ لوگوں کو پہلے یہ فکر تھی کہ میں 2 وقت کی روٹی کھا لوں اور پہلے اپنا پیٹ بھر لوں، اس کے علاوہ اور کوئی فکر نہیں تھی. آج ایک عام انسان کو دیکھیں، اس کو پہلی فکر یہ ہے کہ میں 2 وقت کی روٹی مجھے مل جائے، باقی چیزیں بعد میں. اگر پیٹرول کے پرائس بڑھ بھی جاتے ہیں تو کہتے ہیں جی 10 روپے میں دے دوں گا، لیکن مجھے تنگ نہ کرو، مجھے نوکری پہ جانے دو، وہ چاہے وہ بیٹی 10 وہ روپے کمائے. صرف فوڈ سیکیورٹی کی بات ہوئی نا. اب اس وقت تو مسئلہ یہ ہے کہ میں ٹی وی نہ دیکھوں اور جو بھی کوئی کہہ رہا ہے ادھر سے یا ادھر سے اس کو نہ سنوں. اس وقت میں یہ سوچوں کہ یہ پانی کیسے نکلے گا، اور وہی میں کر رہا ہوں. سر اللہ کرے کہ آپ کی جیسے سوچ جو ہے وہ اور بہت سے لوگوں کی ہو جائے. نہیں، یہ تو مجبوری ہے نا، اور میں بھی کوئی ایسا پارسا تو نہیں ہوں. لیکن سر ملک کے لیے ہے تو بہتری کی کرنا ہے. طرف جانا ہے تو سوچنا بھی ہمیں تو یہاں تک نظر آتا ہے کہ جو امداد کے لیے جو رقم آتی ہے اس میں بھی لوگ کرپشن کر جاتے ہیں، اس کے سامان میں بھی بیٹی میں کرپشن کر سوچ جاتے رہا ہیں. ہوں، تم کیوں نہیں سوچ رہی؟ دیکھو نا، سولوشنز پہ کام کرو. شکایتیں بڑی آسان، سر میں وہی تو بول رہی ہوں کہ اگر ماتم عام کرنا، انسان رونا، اور فلانے نے یہ کر دیا، فلانے نے یہ کر دیا، فلانے نے یہ. مجھے ایک اس پہ بڑا ایک تو اینکر غصے میں رہتے، تو بڑی دھیمے انداز ہے بات. وہ بڑے غصے میں آ کے آپ بتائیں کون ذمہ دار ہے. میں نے کہا چلو میں ذمہ دار ہوں، حل بتاؤ آگے کیا کرنا ہے. آپ اسی میں لگے، آپ سمجھتے ہیں دوسرے کو برا بھلا کہہ کے آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی. نہیں بھائی، ایسے نہیں ہوتا. نہیں سر، ہم صحافت پڑھ کے یہاں بیٹھے ہوئے، اس وجہ سے ہم اس طرح سے اب نہیں میں بات آپ کرتے. سے کہتا ہوں کہ جی سر، آپ کی اتنی بڑی چینل ہے، لوگ دیکھتے ہیں اسے. آپ کوئی سولوشن اورینٹڈ بات کیجئے کہ بھئی یہ کیوں ہوا تھا. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ایل بی او ڈی میں یہ پرابلم ہے، پھر سیدھے بینک پہ جو فلڈ پروٹیکشن بننے ان میں یہ پرابلم ہے. آپ 2-4 ماہرین کو بلا کے اور اس پہ ڈسکشن کیجئے، اور پھر وہ آپ کو بتائیں گے کہ صاحب یہ ہے. پبلک اوپینین تو اسی طریقے سے بنتی ہے نا کہ ہم یہ تو بہت ہو گئی نا، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، تمہارے یہ ہے. یہ تو بہت ہو گئی. اب یہ کہ اچھا صاحب یہ تو سب آپ کہہ رہے ہیں، لیکن اس کا علاج کیا ہے؟ سر ہمیں بریک پہ جانا ہے، لیکن مجھے ایک چھوٹا سا آنسر دے دیں. آپ نے کہا کہ ہم سوچیں سولوشن کے حوالے سے. بالکل نوجوان نسل سوچنے کے لیے تیار ہے کہ سولوشن کے، لیکن نوجوان نسل کو جب ابھی یہ فکر ہوگی کہ اس کو کمانا کیا ہے، اس کو نوکری نہیں، اس کو بچہ کیسے اسکول جائے گا اس کا، تو پھر وہ سوچے گا بھی کیا؟ آپ کو لگتا ہے کہ لوگوں کی سوچ کھل رہی ہے؟ نوجوان کون ہوتا ہے؟ نوجوان وہ ہوتا ہے جس کی فکر جوان ہو، چاہے سے اس کی عمر میری طرح سے 80 سال ہے. اگر فکر جوان ہے کہ ہاں ہم میں ہمت ہے، حوصلہ ہے، ہم اس کو ٹھیک کریں بیٹھ کے، ہمارے پاس سولوشنز ہیں، ہم علم حاصل کریں، دیکھیں دوسرے کس طریقے سے کام کر رہے ہیں، اسی طریقے سے ہم جو بھی کامیابیاں ہیں ان سے سیکھیں، جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کو نہ دہرائیں، تو وہ آدمی نوجوان ہے. جو سو کے اٹھا 10 بجے اور اس نے رونا شروع کر دیا، اور وہ کہاں سے نوجوان؟ بڈھے رویا کرتے ہیں. تو یعنی کہ سر اصل انقلاب تو پھر یہ ہوگا کہ لوگ اپنی سوچ کو تبدیل کریں. سوچ، اقبال، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمان. یہ جو ہے نا کہ کیا آپ کی خودی بیدار ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کر سکتے ہیں؟ کیا آپ نے اندر حوصلہ آپ کے ہے؟ کیا آپ سختی جھیل سکتے ہیں؟ ہم سختی نہیں جھیل سکتے. ہم کہتے ہیں بھائی ہمارا اے سی آج صحیح نہیں چل رہا. اب یہ کیا ہے سختی؟ نہیں یہ کیا، یہ ملک رہنے کے قابل ہے؟ یہاں ہمارا اے سی نہیں چل رہا. اس طریقے سے جو ہے، بجائے اس کے ذرا دیکھیں کہ اے سی کیوں نہیں چل رہا اور کیسے ٹھیک ہوگا.
یہ ملک رہنے کے قابل چلیے سر، نہیں۔ بہت شکریہ آپ کا. آپ سے جاتے ہوئے گزارش ضرور کریں گے کہ ہمارے پروگرام میں ضرور آتے رہیے گا، کچھ پازیٹیو چیزیں بھی لوگوں کو مل جائیں. سر بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا. چھوٹا سا بریک ہے، اور بریک میں ہم تاج حیدر صاحب کی باتوں کو تھوڑا سا اور ریئلائز بھی کرتے ہیں اور آپ کے سامنے مزید بھی ڈسکس کرتے ہیں. اس وقت بریک کا وقت ہوا ہے.